अगले दिन 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप घर आया फूल लेकर। रात उस दिन का सॉरी कबूल नहीं किया था। सबसे बड़ा गुलदस्ता डैडी की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरेहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर इसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर इन सब के दस्तखत थे और चार्ट पर एक रोता हुआ मोटे मोटे आंसू वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। इसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी को काबू में करने की नाकाम कोशिश करती रही। वीडियो सिर्फ इब्तदाई मंजर की थी, इसके रोने की नहीं। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था, इन सब के तासुरात कमाल के थे। इसने वो वीडियो लेडी मेहर और साधना को भी दिखाई। इन्होंने कितनी ही बार वो वीडियो देखी और हर बार वो ऐसे हंसी जैसे पहली बार देखने पर हंसी थी। तुम्हारी परफॉर्मेंस लाजवाब रही, साधना ने कहा। तुम तो पूरे मैनचेस्टर की रौनक बन जाओगी, लेडी मेहर ने साधना की तरफ आंख मार कर कहा। बाद में से मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, इन सब के साथ कुछ ना कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे और ये एक रवायत ही थी कि वो हर साल फ्रेशर्स के साथ कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन अमरेहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया, या अमरेहा ने बना दिया था, क्योंकि अगर अमरेहा बस ज़रा सा गौर कर लेती तो जान लेती कि वहाँ कोई बम नहीं फटा। शायद इसीलिए इसका इंतखाब किया गया था, कोई और होता तो ऐसा पागल ना बनता। इस वाक़े से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। इसके काफ़ी से ज़्यादा दोस्त बन गए जो इसे देख लेता, रुक कर इसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता, इसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई इसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो इसे अपने घर शाम की चाय या एक वीकेंड डिनर पर मदऊ करते। इसके रोने धोने का इन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि इससे नन्ही मुन्नी बच्चे की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्का इससे जानने लगा। इसी दौरान शटल कॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबाती साल में एक बार बोलने वालों जैसी थी। इसने लेडी मेहर को कहानी सुनानी चाहिए, पर लेडी मेहर ने इसे खुद ही रोक दिया कि वह बस चुपचाप घर में रहती रही, क्योंकि उसकी कहानियों के हर जुमले को समझने के लिए 1.5-2 किलो फौरी अकल की ज़रूरत दरपेश होती थी, जो ज़ाहिर है हमारे वक्त दस्तयाब नहीं हो सकती। अलबत्ता वीरा ने अपने शहर सूची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलंपिक्स की और बर्फ़ानी तूफ़ानों की ऐसी कहानियाँ सुनाई कि एक तरफ तो अमरिया ने खुद से अहद किया कि ज़िंदगी में एक बार ओलंपिक्स खेल ज़रूर देखेगी, और दूसरा अहद ये किया कि कभी रूस नहीं जाएगी बर्फ़ानी तूफ़ानों से मरने। मेरी प्यारी नॉवलियंस, हमारी तीसरी मेन कैरेक्टर यानी वीरा ने एंट्री ले ली है और ये नावल ये आखिर तक रहने वाली है। मज़े की बात ये है, और मज़े की बात दूसरी ये है कि ये अमरेहा की दोस्त भी बनेगी, बहुत अच्छी दोस्त, और इसको हर मामले में बहुत मदद भी देगी और एक कैरेक्टर से इसको बचाएगी भी। वो कैरेक्टर सॉरी मुझे यहाँ पर रोकना पड़ा। एक्चुअली जो है एक बहुत गंदी सी आवाज़ आप लोगों के समातों ने भी सुनी होगी, उस आवाज़ को मैं आप लोगों को कट नहीं कर रही, आप लोग सुन लें। लेकिन एक ये हाँ, हम कहाँ पर थे? मैं कह रही थी कि ये जो लड़की है वीरा, ये हमारी हीरोइन यानी अमरेहा को बचाएगी एक विलन, एक शैतान से। और शैतान कौन होगा वो आप जानने के लिए आगे सुनते रहिए। वीरा जिसका कद 6 फुट के करीब था और वो रूस की सारी खूबसूरती को अपनी ज़ात में समोए अपने लंबे बालों को सर पर टेल सूरत उठाए मैनचेस्टर की सड़कों पर साइकिलिंग करती या स्केटिंग करती दिखाई देती तो इस पर गैर इंसानी होने का गुमान होता, क्योंकि जब वो ये दोनों काम करती तो लगता था कि कोई परी बिना परों के सड़क पर नीची परवास पर उड़ रही है। जब वो शटल कॉक में आई और अपना वजनी सामान उठा कर अंदर ला रही थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी गुब्बारों से खेल रही हो, वज़नी सामान ना उठा रही हो। अमरिया ने इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन इसका वज़नी सामान जैसे अपने बैग में वो रूस की बर्फ़, वोडका और चंद रोसी भी रख लाई हो। उठाते वो चंद कदम चलने के बाद ऐसे गिर गई कि वीरा को उसकी मदद के लिए लपकना पड़ा, और फिर वो सिरों से लुढ़की हुई लड़की अमरिया के सर पर खड़ी होकर उसे ऐसे देखने लगी जैसे रूसी बर्फ़ में कोई मैदानी चूहा निकल आया हो। तुमसे इतना सा वज़न नहीं उठाया गया? इतना सा? मुझे तो पूरा यकीन है इसमें कम से कम 2 रूसी पैक हैं।
امریحہ نے اتنی بے سادگی سے کہا کہ ویرا ہنسنے لگی۔ نہیں، اس میں تو صرف چند ریچ پیک ہیں، ویرا نے شرارت سے کہا۔ ایک بار ویرا نے اسے اسکیٹنگ شوز پہنا دیے اور امریحہ منہ کے بل سڑک پر گر گئی۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ بس سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ امریحہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا اتنا ہی مشکل کام تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ بس کا کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی، وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کام لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے تھے، جس کی اسے لیڈی مہر نے اجرت بھی دے دی۔ اس کا سر نام ہی ہلاتے امریحہ نے کم ہی دیکھا تھا، اسے جیسے سب ہی کام کرنے آتے تھے۔ ڈیرے کی مدد سے امریحہ کو جوتوں کے ایک اسٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا، بس کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے بھی چلی جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی، جس میں اسے تو دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادہ لیڈی مہر اور ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی۔ موسم ویسے تو ابر آلود رہتا ہی تھا اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش برس رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس سے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ روڈ پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطعی جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی عمارتیں، نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا، اور بھلے سے وہاں کے مقامی اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویڈا کے اسٹالر کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے، کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی پھوار سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گلے لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑنے والے ہاتھ کو، وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ واپس نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر بھی کھلا سکتا ہوں اور کافی بھی پلا سکتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ مسکرانے کی ایسی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ اتنی پرانی بات نہیں، اب نہیں چاہیے، امریحہ نے منہ بنا لیا۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کب بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے آج اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں معلوم، شاید میرا دماغ کھسکتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نا۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب؟ وہ ہلکے سے مسکراہٹ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ امریحہ نے سوچا، یہ اکیلا اتنا خوبصورت ہونے کا حق کیسے رکھ سکتا ہے آخر؟ امریحہ نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ یہ کھاؤ، تمہاری کیلریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ سائیکل پر نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے۔ تم نے سینما دیکھے یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لکن میننگ کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوں گی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین مووی نہیں دیکھتی، پاکستانی۔ وہ 3-4 ہی ہیں، میں پاکستان سے دیکھ آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں، اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے ریٹاٹوئی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں تاکہ تمہارے دل اسے دیکھنے پر مائل ہو۔ کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ضرورت ہے، اور ویسے بھی میں اس عظیم فلم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدمت؟ ہاں، تمہیں کہانی سنا کر اور فلم دکھا کر۔ سنو، یہ قابل ذکر چوہا ہے اور اس کے موسم کی کہانی ہے۔
چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے اور ماہر شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے کہ چوہا شیف ہوتا ہے، مطلب جو کھانے بناتا ہے۔ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ کھانے بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ہاتھوں جیسے صاف۔ چوہا اور کھانا، آکھ! امریا نے سر کو زور زور سے جھٹکا۔ آکھ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ؟ عالیہ نے چھاتے کو بند کیا، اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا دنیا جہان کے شوق کو آنکھوں میں سمو کر اس نے کہا، کیا یہ جو ابھی کیا تھا؟ اس نے انگلی کو اس کے منہ کے قریب دائروں میں گھما کر کہا۔ کیا کیا تھا؟ امریا کبھی جان نہیں سکتی تھی کہ وہ کس چیز کی اور کیوں فرمائش کر رہا ہے۔ وہی جو چوہے کے نام پر کیا۔ آکھ! امریا کو پھر سے چوہے کا خیال آیا۔ ایک بار پھر یہی پلیز پلیز، دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ منت کرنے جیسا ہو گیا۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ سنو، جب تم یہ آنکھ کرتی ہو تو تمہاری بھنوئی اور آنکھ بچکانا سا رقص کرتی ہیں، اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امریا کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، اب تمہارا وقت بھی قیمتی ہو گیا ہے۔ چلو پھر فلم کے لیے جانا ہے؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی تو شاید۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی، وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتی ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں، جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں، اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے اور کبھی زمین پر کھڑا ہو ہی جائے تو 4 اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ ہی منہ میں کتنی بار آکھ کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس کے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو آکھ، اور وہ کہکہ لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اور اس وقت وہ ننھی منھی سی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ عالیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا اور دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 5 لوگ ضرور اسے مڑ کر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں، پھر جب دونوں میاں بیوی نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے، وہ ایک کامیاب انسان تھے، اور ایسے کامیاب انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی چند سال کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ شوہر کے ساتھ کار حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی اور فالج سے ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج رہا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھا جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت سے مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیدادیں ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے سنبھالتی، اور اس حالت میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے اخراجات کے لیے رقم دیتی اور ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں اس سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار آ کر ان سے مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو مما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کام کر دیتے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھنے لگتے۔
بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے۔ ہر روز مما مہر کو فون کر کے یاد کرنا اور ان تک اپنی محبت پہنچانا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان سے رابطے میں رہتی، ان کے بیوی بچوں سے باتیں کرتی رہتی۔ گائے بگائی یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ چند دن رہ کر وہ چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی، کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے اور ویسے ہی سلا دیتے جیسے ان کے بچپن میں لیڈی مہر انہیں سلایا ہوگا۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھیں۔ ان ہی میں سے ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو برخوئی کے لیے شٹل کاک لے کر آئی کہ اگر مما کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ لیڈی مہر کو اپنی شہزادی کے لیے شاید جوش پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا انسان ہے مما، مورگن مسکرائی۔ کیا وہ سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی تم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹارز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مرا جائے گا۔ انہوں نے بیچاری سے نظر آتے جوش کو دیکھا، جو ٹی وی پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادھنا اور امریہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ بس ایویں خواہ مخواہ کا مشرقی شغل۔ ہاں تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے ہاں کہہ دو پھر اسے۔ میں کیوں اس کا خون اپنے سر لوں؟ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم باہر کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں باہر ہی میں کروں گی۔ نہیں کرسمس ٹھیک ہے، ہم شارلٹ کو باہر کی دلہن بنائیں گے آج کل میں، بس وہ بھی آنے ہی والی ہے ایسے کسی نمونے کو لے کر۔ امریہ اور سادھنا نے بلند بانگ کہہ کے لگائی نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو ریسٹ واچ دی تو بیچارہ نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے ہی یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار دونوں اتنا ہنسی کہ انہیں نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادھنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادھنا کا شوہر یورپ چلا جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی مشورہ دیا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو سادھنا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر گھریلو کام کرنے لگی۔ گھریلو کام کے لیے ہر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتے اور فی گھنٹے کے حساب سے اسے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے پیئنگ گیسٹ تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ ان 2 سالوں میں سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا، پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹر بہت پر امید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادھنا خود پر یقین تھی۔ جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کی سرجری کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے، لیڈی مہر بھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امریہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں میں بہادر ہوں، اس لیے بھگوان نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس طرح سے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی سے کیسے مدد کرنی اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ اب کب سرجری ہے آریان کی؟ 9 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، سادھنا نے اطمینان سے کہا۔ امریہ بہت متاثر تھی سادھنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔
اور رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا، سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی ملی ہیں، مل رہی ہیں، سب ظلم قدرت نے اسی پر توڑ ڈالے ہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے وہ تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہے جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شوز سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امریحہ گو بہت مصروف تھی لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں سٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امریحہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ دانت نکال کر وہ اس حقیقت کے منکشف ہونے پر مسرور ہوا۔ اچھا دیکھو، ہمارے سٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں پتہ کر کے کل بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا۔ شیشے کے پار اسے امریحہ نے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے گھر لوٹ رہا ہو۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے سٹور روم لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا تو عین وقت پر اسے یاد آ گیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں دو تین اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں تم جیسوں کو ہم باولا کہتے ہیں۔ باؤل آ؟ ہاں، باؤل آ۔ چلو جاؤ، اب کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رو گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں جوڑا جوتا لے ہی لوں گا تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں سے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ ہاں، یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امریحہ کو دیکھا۔ اس بار اس نے سٹی کی دھن بدلی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور ڈبنگ کے لیے امریحہ کو بلایا تھا۔ امریحہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے اور تھے اور معلومات بھی کہ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ کمنٹری بنا لی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگی، خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک کو اس کا خیال اچھا لگا اور ان دونوں نے مل کر ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امریحہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکیومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
ٹرائل کے لیے پھر میں نے اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اسے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسری جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈائریکٹ نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی، اور اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزے کا کام کرتے تھے۔ ان نے ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امریہ نے ہاں کہہ دی، یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور ایک دو منٹ کی ویڈیوز کے لیے امریہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسری ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھا سکتے تھے۔ امریہ اور ڈائریکٹ نے بھی وہ بھی بنا کر بھیج دی۔ امریہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ امریہ خوش تھی کہ اس نے ایک نیا کام سیکھ لیا جو اسے فائدہ دے رہا ہے۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیا تھا۔ جو گرم کوٹ وہ پاکستان سے لائی تھی وہ یہاں بیکار تھا۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئی ایک دن دادا کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امریہ، دھیان سے سنو، تمہارے بابا اسپتال میں ہیں۔ پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہیں سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ شٹل کاک کا بیرونی دروازہ کھول کر کھلے آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے اپنے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امریہ؟ سادنہ اس کے پیچھے آئی۔ میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ مایوسی سادنہ کو دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں نے خود بھی لوگوں کو ایسی جھوٹی تسلیاں کئی بار دی ہیں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ تمہیں تو دعا کرنی چاہیے، خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ اس نے سر ہلایا اور آنسو پہنچے اور پاکستان فون کیا۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد بابا کو ہوش آ گیا اور وہ 2 دن بعد گھر چلے گئے۔ اسٹور میں موجود لاکھوں کی مالیت کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بہت پریشان تھے، اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تنہائی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے۔ کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ کاروبار کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ اگر ایک مشکل آتی ہے تو 100 حل بھی ساتھ لاتی ہے دادا۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکیومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسا کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امریہ کہ میں تمہیں اور تم جیسی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت سے بھرپور زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں صفر ہونا پڑے گا تاکہ وہ صفر کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک احسان تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے وہ دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امریہ، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی، اور یہ بھی کسی نے معلوم نہیں کرنا چاہا تھا کہ وہ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو؟ ہاں، تم نے تو کبھی پاکستانی چھوٹی سی جاب بھی نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امریہ، تم کب
اتنی سمجھدار ہو گئی، علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے، اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بیچ دیے، میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے، ان پر سختی کریں۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو، مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو، مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں۔ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی، اور وہ آپ دیدہ سی ہو گئی، اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین نہیں ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین ہی ان پرزوں کو بند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ اپنی نو مولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں، میرے لیے بس یہی کر دیں۔ موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی 1-2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے سے اپنے پیچھے آلیان کا کہکہ سنائی دیا، کتنی چلاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو، وہ صاف مکر گئی۔ امریہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امریہ تو پھر اپنی عادت کے مطابق یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی، لیکن آلیان کا بھی کہیں چلتا پھرتا کھرا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ ایسا ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امریہ کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے کنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی شاید مل ہی جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم نے یہ کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کلاس بیگ میں سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا، اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امریہ نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا، پر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکنے لگا۔ امریہ کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پہ کود آیا اور ٹہلنے سے لگا۔ امریہ نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا، اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امریہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا، وہ کھڑکی پر چل چکا تھا۔ امریہ! آلیان ایسے چونکا جیسے وہ اس کے اندر سے نکل کر ایک دم سے باہر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ تم یہاں؟ امریہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پر پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر بیٹھی نیند سوئے سب بھی جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے سوچا، اس اسپائڈر مین کو یاد دلا دینا چاہیے۔ یہ میرا گھر ہے امریہ۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کود گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امریہ نے بے طرح حیران ہو کر جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو اسے ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر سے یہ بتا گیا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھاند رہا تھا۔ امریہ نے سر کو ذرا اور آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔
اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا کوئی پری ان کے سروں کے اوپر اڑتی جادو کی چھڑی کو مارے گی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اچھالو، وہ نظر آ گئی۔ وہ وہاں کھڑکی سے سر نکالے دیکھ رہی ہے، اور یوں وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی۔ پاگل ہوں میں۔ ملین پاؤنڈ ادا سے آبرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانس میں وہ اسے چلا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اور کچھ؟ عالیان نے سیڑھی پر ہاتھ باندھ لیا اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امریہ پوری قوت سے چلائی۔ اس سے جھرجھری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امریہ کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھا لیا اور اسے دے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ عالیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدگی سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وقت نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امریہ میگزین اسے دے مارتی وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے اس وقت اس طرح کی آوازوں کا آنا عجیب تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سادھنا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اکثر رات کے لیڈی مہر کے بچوں میں سے کوئی آ جاتا تھا۔ دیدی کا بیٹا آیا ہے انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ اب بھی۔ آؤ اندر چلیں۔ سادھنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں، اور لیڈی مہر کے بیڈ پر بیٹھا عالیان انہیں منا سا ہوم بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے وہ دو انسان ہی موجود ہوں۔ امریہ دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر اور مجھے اس پر۔ بزنس کے نئے رجحانات اور طریقوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی، اسے یونیورسٹی نے کتابچے کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا۔ سادھنا نے آنکھیں پھاڑ کر لیڈی مہر کو گلے سے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امریہ بھی آگے بڑھی۔ عالیہ نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ گندا بچہ، یہ بچا ہوا کیک میں ساتھ لے جاؤں؟ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے؟ لیڈی مہر نے کہکا لگایا۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ ماما، آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ عالیان دی چلاکو ماسی لگنے لگا۔ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کوک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا وہ، کیسے سچ اگل رہا تھا۔ کون کہتا ہے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کوک؟ عالیہ نے امریہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں کہتی، یونیورسٹی میں پہلے سے یہ شٹل کوک کے نام سے مشہور تھا۔ میں نہیں کہتی۔ امریہ گھبرا گئی۔ یہ ماں بیٹے دونوں کیسے بھوکلا دیتے تھے۔ عالیان، آج رات یہیں رہ جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ عالیان ہنسنے لگا۔ آپ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ امریہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ آنے اور جانے کا؟ آج میں دروازے کے راستے چلا جاتا ہوں۔ عالیان لیڈی مہر سے مل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ کیوں؟ مجھے اس کی کھڑکی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ اتنے کیوں؟ مجھے دیکھنا کہ اوپر سے نیچے کھڑا میں کیسا لگ رہا تھا۔ جیسے سامنے سے کھڑے لگ رہے ہو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ ذرا آگے ہوا، اس کے قریب ہوا۔ اف، امریہ کو خاموش ہونا پڑا۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ تم لیڈی مہر کے بیٹے ہو؟ بالکل۔ وہ کھڑکی میں اس سر باہر نکال کر ٹھیک اس طرح دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود کھڑا تھا۔ لیکن ان کا نام مارگریٹ تو نہیں ہے؟ ایک دم سے عالیان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنی پشت سے بیگ اتارا اور جو چنا منا کیک بچ گیا تھا وہ نکال کر امریہ کے آگے کیا۔ یہ میں نے بیک کیا ہے۔ تم کوکو یا تم ڈیڈا ٹوئی ہو؟ تم مجھے چوہا تو کہنا نہیں چاہ رہی؟ بائیں آنکھ کی آبرو اچکی۔ تمہیں تو وہ چوہا بہت پسند ہے نا؟ اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ برا مان گیا اور کھڑکی چوکھٹ میں بیٹھ گیا۔ پھر کوئی بندر پسند ہوگا۔ اس وقت اسی کے شاگرد لگ رہے ہو۔ ہاں، اسی کا شاگرد ہوں میں۔ اس نے ایک دم ایسے ہاتھ چھوڑ دیا جیسے دھیان نہ دینے پر گر گیا ہو۔ امریہ چیخ دباتی کھڑکی کی طرف لپکی۔ نیچے جھانکا۔ پائپ سے جھولتا وہ زمین پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ امریہ نے سر کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ گڈ بائے کے لیے شکریہ۔
اب تم سو جاؤ، اس نے دائیں آنکھ دبا کر کہا اور دونوں ہاتھوں کو منہ کے دائیں بائیں رکھ کر ذرا سا چلا کر کہا۔ گڈ بائی کون کہہ رہا تھا اسے؟ امریہ تو اس بندر کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں سے یہاں کھڑا کیسا لگ رہا ہوں، لیکن تم یہاں سے تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کسی دل پسند کہانی کی وہ شہزادی لگ رہی ہو جس کے لیے پیغامات لکھے جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر جیسے اپنا کوئی گہرا راز افشاں کر ڈالا۔ امریہ اس کی بات کیا سمجھتی، الٹا اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی۔ بندر! اتنے بڑے اسپائڈر مین کو امریہ بندر کہہ کر بڑبڑانے لگی۔ اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا۔ پھر وہ آلیان کے اس طرح شٹل کاک میں آنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی کب اسی ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے لگتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ امریہ کو عجیب سا لگا، کیا یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز؟ اس کا نام آلیان تھا، اس کی ماں کا مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ رچرڈ آئن یا ہرمن ہوتا۔ لیڈی مہر اپنے سبھی بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول لیتے تھے اور آلیان ذرا زیادہ صاف بول لیتا تھا۔ تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے اور اسے والدین کے نام پر صرف ماں ملی، اسی لیے اس کا سر نیم مارگریٹ ہے۔ پہلے اس کے کبھی اس نے سر نیم کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اکثر مسلمان بھی ایسے نام رکھ لیتے ہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امریہ کو وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا۔ کھڑکیاں قد آدم تھیں اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نو آموز خط کے قلم سے سجی کن فیکن کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرینچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے خفا کیسے ہوا جاتا ہے۔ لیکن امریہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کسی قدر کراہت سے۔